पास्टर जावेद बसम है और मैं पंजाब के शहर फैसलाबाद और उसके अंदर मदीना टाउन महला दाऊद कॉलोनी का रहने वाला हूँ। खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि आज रीच आउट मिशन टीवी की वसासत से मैं यहाँ आया हूँ ताकि खुदा उनका कलाम आपको सुना सकूँ। और मैं इस टीम के लिए दुआ गो हूँ कि खुदा इनको जगह ब जगह मुल्क पाकिस्तान में और इससे बाहर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और पूरी टीम के लिए पास्टर अमजद गुलजार साहब जिन्होंने ये आउटरीच मिशन टीवी का आगाज़ किया, हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं। खुदा इनकी पूरी टीम को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। मसीह यस्सु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में तमाम बहनों भाइयों को मेरा सलाम पहुँचे। अजीज़, आज हम खुदा का कलाम जो सीखने जा रहे हैं वो पौलुस रसूल का दूसरा खत है जिसने करंथस की कलीसिया के नाम लिखा। उसका छठा बाब 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत के आखिर तक हम इस हवाले की तिलावत करेंगे और खुदा का कलाम सीखेंगे। बेईमानों के साथ ना हवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दिस हैं। चुनाचा खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है, उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। ये खुदाम कादर मुतलक का कौल है। खुदाम के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। आमीन। अजीजों, आज हम जो सीखने वाले हैं जिस बात को, वह है हम जिंदा खुदा का मक़दिस है। मक़दिस के बारे में हम सीखेंगे कि मक़दिस रसूल किन को कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है और ये बात क्यों लिखनी पड़ी। खुदाम का बंदा फरमा रहा है कि हमारा बदन, हमारा दिल मक़दिस है, यानी खुदा की हैकल है और जिंदा खुदा की। इस हैकल के अंदर, इस बदन के अंदर खुदाउन रहना चाहता है, खुदाउन बसना चाहता है, चलना फिरना चाहता है, हमारे अंदर आकर हमसे रफाकत करना चाहता है और फिर खुदा हमें ये सिखाना चाहता है कि हम चूंकि दुनिया में से अलग किए हुए लोग हैं, हमारा मेल जोल बेईमानों के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ जो बात लिखी ना हवार जुए में ना जुतो, इसका मतलब है कि हम बेईमानों के चाल चलन के हिसाब से, या आप ये कह सकते हैं कि हम उनकी बुराई में शामिल ना हों, उनके गलत कामों में हम शिरकत ना करें, दुनियादारी की गलत रसूमात जो हैं उनमें शिरकत ना करें। मेल तो रखें लेकिन बुराई में हम किसी के साथ समझौता ना करें। मक़दिस के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। जबकि मक़दिस खुदा ने बनवाया और तामीर किया गया, खुदा के बंदे सुलेमान ने 7 सालों में
خدا کے گھر کو بنایا، اور پھر وہاں خداوند نے یہ بات کہی اپنے بندے سلیمان کو کہ میں یہاں آؤں گا، میرا کان یہاں لگا رہے گا، جب تم دعا کرو، مناجاتیں پیش کرو، میں سنوں گا، میری حضوری یہاں ہوگی، میں ابر میں تم سے باتیں کروں گا۔ اور یہ ساری باتیں خدا نے اس وقت کہی جب سلیمان بادشاہ نے ہیکل کو مخصوص کیا، قربانیاں دی گئیں، اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقدس جس میں عبادت ہوتی رہی، ایک وقت آیا جب خدا کی قوم نے وہاں غیر قوموں کی مکروہات، ان کے دیوتے، ان کے بت نصب کیے، پھر خدا ان کو غصہ آیا کہ یہ تو میرے آنے کی جگہ تھی، میں اپنے لوگوں سے یہاں کر ملاقات کرتا تھا، باتیں ہوتی تھی، اور یہ میرے لیے گھر تھا، لیکن یہ گھر غیر معبودوں کے لیے بن گیا، غیر معبود وہاں رکھے گئے، اور زندہ خدا کو چھوڑ کر قوم نے یہ کام کیا، اور خدا کو یہ برا لگا۔ آج میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقدس بنانے کی کیوں ضرورت تھی، جبکہ 480 سال مصر کی غلامی سے نکلنے کے بعد 480 سال گزر چکے تھے، اس کے دوسرے مہینے میں خدا کا گھر بنانا شروع کیا گیا، اور یہ کام خدا کے بندے سلیمان بادشاہ نے کیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ 480 سال تک خدا کی قوم جب وہ مصر کی غلامی سے نکلی تو انہوں نے خداوند کی عبادت خیمہ اجتماع میں کی، اور خدا کا وہاں ہوتا تھا۔ پھر غلامی سے نکلنے کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 480 سال تھا، اس کے دوسرے مہینے میں خدا کے گھر کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ خداوند نے کہا میں یہاں آؤں گا، میں تم سے باتیں کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، لیکن مکروہات کی وجہ سے خدا کو غصہ آیا، خدا کا غضب نازل ہوا کہ وہی خدا کا گھر تباہ کیا گیا، برباد ہوا۔ نبوکدنصر بادشاہ لوگوں کو اسیر کر کے بابل لے گیا، ہیکل تباہ ہوئی، اور یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہوئی۔ پھر 40 سال لگے اس کو تعمیر کرنے میں، مختلف ادوار میں یہ تباہ ہوئی، اور پھر اس کو تعمیر کیا گیا۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم دیکھیں کہ خدا تو ہیکل کے علاوہ بھی انسان سے باتیں کرتا تھا، جیسے میں نے بتایا خیمہ اجتماع میں خدا اترتا تھا، ابر کی شکل میں باتیں ہوتی تھی۔ اگر ہم تھوڑا سا باغ عدن میں جائیں تو وہاں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب آدم اور حوا پاکیزگی میں تھے تو خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر ان سے باتیں کرتا تھا، اور ان کا احوال آ کر پوچھتا تھا، اور اس وقت آدم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خدا خود آتا تھا۔ اور جیسے ہی گناہ ہوا، گناہ کے سبب سے آدم کو باغ عدن سے نکالا گیا، اور یہ دونوں نکل گئے، حوا اور آدم، اور اس کے بعد آج تک اس آدم کی نسل کو، اس انسان کو اب خدا کے پاس جانا پڑتا ہے۔ پہلے خدا ان کے پاس آتا تھا، لیکن گناہ کے اثرات کی وجہ سے آج ہر انسان کو خدا کے پاس تباہ کی گئی۔ کیوں؟ وہاں خدا آتا تھا ملاقات کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے، اور یہ اس لیے ہوا کہ خدا کی قوم نے جو عبادت کی جگہ تھی وہاں بت رکھے گئے، بت نصب کیے گئے، پھر یہ ہیکل تباہ ہوئی۔ اور اسی طرح کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے دور میں پیش آیا کہ خدا یسوع مسیح
جب ہیکل میں گئے انہوں نے دیکھا کہ کبوتر فروش ہے، کاروبار ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے، خدا ان کو غصہ آیا، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کوڑا پکڑا اور ان کو کبوتر فروشوں کو وہاں سے نکالا اور کہا کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے، یہ تو دعا کا گھر تھا، تم نے اس کو ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے۔ سو میری چیزوں، پھر ایک اور وقت آیا کہ جب خداوند کو یہ بات کہنی پڑی اپنے لوگوں کو، یہ مقدس سے ہٹ کے بات کر خداوند نے کہی کہ اب تم جہاں بھی میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہو گے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو پھر یہ خداوند کی حضوری ہم دیکھتے کہ ہر جگہ پر آ جاتی ہے جب آپ ایمان سے، خالص نیت سے خداوند کے پاس آتے ہیں۔ خداوند آپ کی اور میری دعاؤں کو سنتا ہے، بشرطے کہ ہمارا ارادہ، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ پاک ہو۔ تو اس لیے میرے چیزوں، آج ہم زندہ خدا کے مقدس کے بارے میں سیکھ رہے، اور وہ ہم ہیں، بشرطے کہ ہم ایمان پر ہوں، ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ تو پھر میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ خدا ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ بات اس لیے کہے گی کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، چونکہ خدا یہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے مقدس ہے، خدا کے گھر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یساع نبی کے صحیفے کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ کیوں؟ جب قوم نے اس گھر کو پامال کیا، خدا کے گھر کو رد کیا، وہاں مکروہات رکھی گئی، تو خدا کا غضب نازل ہوا۔ پھر خدا کے خادم پولس نے یہ بات لکھی کہ اب تم زندہ خدا کا مقدس ہو، اور تمہارا میل جول جو ہے، تم راست باز ہو، بے دینی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں لفظ ہے بے دینی، بے دینوں کی بات نہیں ہو رہی، بے دینی یعنی برائی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہم دن کے فرزند ہیں، نور کے فرزند ہیں، ہمیں تاریکی کے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ اور پھر خداوند کا وعدہ ہے کہ میں تم میں بسوں گا، چلوں پھروں گا۔ میری چیزوں، اگر ہماری زندگی میں روحانی آلودگی ہے، کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، یا ابھی تک کچھ لوگوں نے توبہ نہیں کی، بہت سارے لوگ جو خداوند سے دور ہیں، تو آج موقع ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، تاکہ ہمارا بدن جس میں خداوند کا رہنا چاہتا ہے، ہم یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، اور وہ ہماری زندگی میں رہ کر اپنا کام کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آج کے کلام میں سے ہم سیکھ لیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے، ناپاک چیزوں سے دور رہیں گے، برائی سے دور رہیں گے، خداوند کو قبول کر کے اس میں قائم رہیں گے، پھر خداوند نے ہم سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا باپ ہوں گا، تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں۔ سو بیٹے بیٹیوں کو یہ چاہیے کہ وہ زندہ خدا کی عبادت کریں، پرستش کریں، دنیا میں رہیں، لیکن دنیا جیسے کام نہیں کرنے، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھ کو اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا برکت دے۔ آمین، آمین۔